अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज की नशिस्त यास्मीन आफ्ताब अली के साथ बहुत फरमाइश पे लोगों की, जिन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी तो 007 का थ्रिलर है। मुझे एक लीडिंग टीवी चैनल ने मेरी लाइफ स्टोरी ख़रीदने की ऑफ़र भी की, लेकिन उससे मुझे ये ख़्याल आया कि मैं अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, अगर आप लोगों का मैं इंटरेस्ट देखती हूँ जानने के लिए, बड़ा कुछ सीखा ज़िंदगी में, बड़ा वक्त गुजारा इस दश्त की सहराई में, तो ज़रूर करेंगे। आज जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसमें मेरा सफ़र मीडिया में कैसे शुरू हुआ, मेरी आंखें कैसी ख़राब हुई। मेरी आंखें ऐसी ख़राब हुई कि मुझे पढ़ने का इतनी सी थी तो बहुत शौक़ था, और मेरी सारी पॉकेट मनी स्टोरी बुक्स में जाती थी। और रात के वक्त मेरे और मेरे वालिदैन के कमरे का दरवाज़ा खुला होता था, तो क्योंकि मैं छोटी थी तो मैं चादर सर पे लेके टॉर्च लगा के और स्टोरी बुक्स पढ़ती थी। तो मुझे बड़ी कम उम्री में चश्मा लग गया और डांट भी बड़ी पड़ी जब पकड़ी गई। उसके बाद से जो है वो बिल्कुल मना हो गया, और हमारा जो वक्त था, अगर माँ बाप कोई बात फिर मना कर देते थे तो हम मान भी जाते थे। तो आंखें तो ऐसी ख़राब हुई कि बचपन से जो चश्मा लगाई उतर के ना दिया। फिर खैर कोई बात नहीं, बुर्दबारी आती है चेहरे पे चश्मे से। आई लाइक इट। पहले अपने लिखने का सफ़र आपसे शेयर करने से पहले थोड़ा सा मैं एक तारुफ आपको कराऊँ कि ये इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़, और मुझसे आप हिस्ट्री की बातें कर लें, मुझसे इकोनॉमिक्स पे बात कर लें, मुझसे आप उर्दू शायरी पे बात कर लें, अंग्रेज़ी शोरा का कलाम पूछ लें, मुझसे आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर लें, मैं काफ़ी एक ऑनर के साथ ख़ुद को इक्विट कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर पे इस वक्त 2 कमरों में अगर आप किताबें जमा करें तो करीब 10,000 किताबें मौजूद हैं। उसकी एक शबीह मेरे एडिटर दिखा रहे होंगे आपको टीवी पे भी, स्क्रीन के ऊपर। हमारे यहाँ पढ़ने का माहौल था बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं अपना थोड़ा सा तारुफ आपके बैकग्राउंड का कराऊंगी। मेरे ददेहाल का ताल्लुक़ है जी। मेरे दादा डायरेक्ट डिसेंडेंट हज़रत शाह रहमतुल्लाह अलैह बासा शरीफ के, लखनऊ से 40 मील आगे हमारी गद्दी है, गद्दी नशीन सैयद यूसुफ अली उनका नाम। हैदराबाद दक्कन हाई कोर्ट के जज थे। उससे पहले उन्होंने अंग्रेज़ी लिटरेचर में भी डिग्री ली। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले मुसलमान गोल्ड मेडलिस्ट इस सब्जेक्ट में। उनकी तस्वीर आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी हुई है। मेरे बड़े चचा ताया मेरे वो पढ़े लिखे आदमी, बहुत लंदन रहे हमेशा, और जब भी उनका तोहफ़ा आता था तो किताबें आती थी मेरे लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं भी किताबों की दीवानी हूँ। मेरे चचा वकील भी थे, लिखारी भी थे, और उनकी किताब माय गॉडेस, उनका नाम मेहदी अली सल्जूक, उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला था। तो एक पढ़ने लिखने का माहौल हमारा वो वक्त था। इवन हमारे से जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, औरतों का भी तालीम, औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता था। मेरी जो दादी थी वो नवाब ऑफ गंडारा की नवासी थी, और मुझे बीसा बताती है, बीसा की माँ, फिर उसकी माँ, मेरे दादा के ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल ये लोग हमारे खिदमतगार रहे बच्चों के साथ। उस ज़माने में लड़कियों को देखने का रिवाज नहीं था। जब मेरे दादा की शादी हुई, उनकी फरमाइश थी लड़की हसीन बहुत हो, खूब बेहद हसीन आदमी थे। कद ज़रा कम था, 5 फुट 6 रहे होंगे। लड़की हसीन हो। अब लेकिन पता कैसे चले लड़की हसीन हो भाई? तो बीसा की माँ को नौकरी पे मेरी दादी हाफजा बेगम के घर रखाया गया कि लड़की की देखो, मिजाज देखो, करो। 3 महीने उसने नौकरी की,
پھر آ کے کہا کہ جی بے حد حسین خاتون ہے، 5 فٹ 10 انچ اس کی ہائٹ ہے، سرخ لمبے بال کے کھول دو تو پوچھے نا، کلرڈ آئیز، بیوٹیفل وومن. تو ہمارے دادا نے ہاں کر دی. تو بیسا بتاتی ہے کہ اس کی ماں نے بتایا کہ اس زمانے میں کپڑے کے بڑا ناک چڑھا کے کہتی تھی، یہ کپڑے کے شامیانے تھوڑی ہوتے تھے بی بی جی، نواب صاحب کی نواسی کی شادی تھی، چاندی کی چادریں کھینچی تھی مردہ اور عورتوں کا زنانہ جب الگ ہوا تھا. تو یہ سارے قصے سنے میں نے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سنی. میرے دادا کا مجھے کمرہ یاد ہے کہ زمین سے چھت تک، لٹرلی چھت تک ان کی کتابیں ہوتی تھیں، اور وہ مجھے روز کوئی ایک کتاب پڑھنے کو دیتے تھے، اور جب میں چند صفحے پڑھ لیتی تھی تو ایک جار میں ٹافیز رکھی ہوتی تھی میری پسند کی، تو وہ ایک ٹافی نکال کے مجھ کو دیتے تھے شاباش کے طور پہ. پھر وہ چسکا ہی لگ گیا، اور 6 سال کی عمر سے میں نے غالب کو پڑھنا شروع کیا. نہیں سمجھ نہیں آتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا، مگر وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ آگے جست لگا کر. لکھنے کا سفر میرا اسکول سے شروع ہوا. سب سے پہلے اس زمانے میں دیکھیے یہ وہ وقت تھا جب نہ نیٹ تھا، نہ باہر کے رسالے وغیرہ پڑھ سکتے تھے، انلیس کوئی امپورٹڈ آئے تو وہ بڑا مہنگا پڑتا تھا. تو لوکل میگزینز، لوکل پڑھنے کا رواج بہت زیادہ تھا. میں نے ٹین ایجر میگزین کراچی سے نکلتا تھا، اس میں اپنا ایک صفحہ لکھنا شروع کیا. میں اسکول میں تھی تب، 8ویں جماعت میں رہی ہوں گی. اور ویوز فرام واہ کینٹ میں تھے میرے پیرنٹس، تو وہاں کوئی ایونٹ ہوا ہو، کوئی بہت قابل بچے کا انٹرویو ہو، کوئی بھی میٹر آف انٹرسٹ، تو اس پہ میں لکھتی تھی، اور وہ ماہانہ میرا آرٹیکل چھپتا تھا. اس کے بعد جب میں کالج میں آئی تو جست لگائی. اس وقت ایک اخبار نکلا کرتا تھا، مسلم اخبار. مسلم اخبار جو تھا اس نے اپنی ایک بڑی منفرد جگہ بنائی تھی. باغی اخبار تھا وہ، میں اس کو باغی اخبار کہتی تھی. جنرل ضیاء کا زمانہ تھا، آپ کچھ لکھ بول تو سکتے نہیں تھے، سختی بہت زیادہ تھی. اس میں نے جب پہلا مجھے اپنا آرٹیکل یاد ہے میرا آیا تو میری خوشی کی حد نہیں تھی، اور وہی تھا این امیجنری انٹرویو ود اے میڈ ڈاگ. میں ضیاء کو کہہ رہی تھی، خود سوال بنا کے خود جواب بنا کے. اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس پہ ایڈیٹر کو ایک شو کاز نوٹس آیا تھا. اس وقت سید مشاہد حسین ایڈیٹر تھے، ان سے میں ملی بھی تھی جا کر جب یونیورسٹی میں نے میس کام میں ماسٹرز کیا تھا، اور ملیحہ لودھی اوپیڈ ایڈیٹر ہوتی تھی. تو وہ بہت چاہتے تھے میں ان کے پاس جاب کروں، لیکن اس وقت مجھے ایڈورٹائزنگ میں جانے کا شوق تھا. لیکن بہرحال میرا سلسلہ مسلم میں لکھنے لکھانے کا چلتا رہا آف اینڈ آن. پھر میں یونیورسٹی آئی، ادھر سے بھی میں آرٹیکل بھیج دیتی تھی. پھر کالج کی لائبریری میں جا کے دیکھتی تھی، اچھا ہاں میرا اخبار لگا ہے، آرٹیکل میرا لگا ہے. اس کے بعد تھوڑا گیپ آیا لکھنے میں. 1990 میں میری واپسی ہوتی ہے لاہور. اس وقت تک میری پہلی بیوگی میں نے کراچی میں سہی تھی. یہ وہ دور تھا جب ایم کیو ایم اور سندھیوں کے درمیان بڑے جھگڑے چل رہے تھے، اور جو لوگ اس وقت سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے بے نظیر کا پہلا دور حکومت تھا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے بھی ایک دوسرے کو مرڈر کر دیتے تھے. تو ہم نے فیز 7 میں نیا گھر بنایا تھا، بڑا کم گھر بنے ہوئے تھے. میں ایک دن پہلے ہی اپنے ماں باپ کو ملنے وہاں گئی تھی تو دیر واز اے بریک ان، اور میرے اس وقت جو شوہر تھے ایاز اختر، ان کو شوٹ کیا گیا اور ان کے منہ سے گولی دماغ میں. 10 دن پھر بھی زندہ رہے، آغا خان میں تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ جاں بز نہ ہو سکے. تو میں لاہور آ گئی تھی، کیونکہ لاہور سے مجھے، جب میں کراچی میں تھی ایڈورٹائزنگ کی دنیا سے بڑا سال واسطہ رہا، تو مجھے کوکا کولا ایکسپورٹ کارپوریشن ساؤتھ ویسٹ ایشیا ریجن، پورے ریجن کا یہاں پہ دفتر تھا، ادھر سے ریجنل مینیجر ایڈورٹائزنگ اور ایکسٹرنل افیئرز کی آفر تھی سیلز پروموشن کے ساتھ.
تو وہ میں نے پھر رابطہ کر کے، اور کافی وقت گزر چکا تھا بٹ دے ور ویری ہیپی آئی واز ایبل ٹو کم، اور یہ پوسٹ ان کی خالی جا رہی تھی تو میں آ گئی۔ ادھر آ کے میرا سلسلہ پھر کیسے جڑا لکھنے لکھانے سے، عظمیٰ طارق جو اب عظمیٰ ٹی ہارون ہے، عظمیٰ طارق ہارون، وہ میرے سابقہ شوہر ایاز کی فرسٹ کزن تھیں، اور ویڈنسڈے کے دن نیشن اخبار کا ایک میگزین نکلا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھابھی آپ تو اتنا اچھا لکھتی ہیں، آپ لکھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے اس میں زنوبیہ کے پین نیم سے ایک سوشل گوسپ کالم لکھتی تھی جو بڑا مقبولیت اس نے حاصل کری، 5 سال 4 سال لکھتی رہی، پھر وہ سلسلہ کچھ ٹوٹ گیا، میری شادی ہوئی، اس کے بعد سے بچے ہوئے، پھر میں نے اس کے بعد وکالت کری، اس کے بعد سے آئی انڈروینٹ اے لائف سیونگ سرجری، تو میں زیادہ لانگ آورز کام نہیں کر سکتی تھی، تو ڈاکٹر مہدی حسن BNU بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی نیا شروع ہوا تھا اور سیکنڈ سیشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے 2-1 کلاسیں تو پڑھا سکتی ہیں، آپ آ جائیے۔ میرے میاں نے بھی خوشی خوشی اجازت دی کیونکہ ساری زندگی گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی، تو اس زمانے میں لڑائی جھگڑے بڑے ہوتے تھے، وہ تو چپ رہتا تھا شریف آدمی، میں موقع ڈھونڈتی تھی کیونکہ مجھے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں تھا کرنے کو، میں بڑا ٹریپڈ اپنے آپ کو فیل کرتی تھی۔ تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرا دوبارہ رابطہ اس وقت ہوا جو نیشن کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل آرٹیکلز لکھیے۔ اس وقت میں نے آفیشیل طور پہ نیشن اخبار سے پولیٹیکل ویکلی کالمز کا آغاز کیا۔ نیشن میں پولیٹیکل کالمز لکھنے کے بعد 1 سال بعد کچھ ایسا بدمزہ واقعہ ہوا کہ میں نے نیشن میں لکھنا چھوڑ دیا، اور یہ عموماً مجھ جیسے منہ پھٹ لوگ جو پالیسی کی پرواہ کیے بغیر سچ کا ڈنڈا اور پرچم لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے ایسے۔ اور مسئلہ بنا تھا میرے اس آرٹیکل کا جو میں نے ارلی 1990s میں لکھا تھا، ول پاکستان اون فاٹا۔ اس وقت فاٹا پہ بات کوئی نہیں کرتا تھا، اٹ واز اے سبجیکٹ جو آپ نہیں بات کرتے، اوکے۔ نیشن کے بعد پاکستان ٹوڈے سے مجھے آفر ہوئی، عارف نظامی صاحب تھے، وہ میں ان کی اسٹوڈنٹ تو نہیں تھی یونیورسٹی میں، وہ اردو جرنلزم پڑھاتے تھے، میں انگلش جرنلزم کی سائڈ پہ تھی، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور میں کریئر گولڈ میڈلسٹ ہوں اور بہت قابل اسٹوڈنٹ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اخبار کے لیے ہمارے لکھیں۔ وہاں میں نے قریب 5-6 سال ہر ہفتے لکھا اور بہت اچھا وہ وقت گزرا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے گیسٹ کالمز بھی لکھنا شروع کر دیے تھے، مثلاً ایکسپریس ٹریبیون میں نے لکھا، میں نے سری لنکن گارجین میں لکھا بہت زیادہ، میں نے اور اس سے ان تمام آرٹیکل سے میری انٹرنیشنل پروفائل بڑی گرو ہوئی۔ لیکن جو 2 آرٹیکلز جنہوں نے مجھے بڑے فرملی انٹرنیشنل ایرینا پہ کھڑا کر دیا لا کے، وہ تھا کاؤنٹر پنچ میگزینز میں کے میرے 2 آرٹیکلز، لکھے تو میں نے کافی تھے۔ پہلا آرٹیکل تھا اسامہ بن لادن کا جو اٹیک ہوا اس کے اوپر اور اس کو مارا گیا، اس پہ میں نے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے، تو اس پہ مجھے ایک جو انٹرنیشنل میڈیا کا ایکسپوجر تھا میرا، پھر میرا وہاں کے جو بڑے سے بڑے کالمنسٹ، بڑے سے بڑے اینکر پرسن سے میرا کنیکشن ہونا شروع ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جو دوسرا میرا تھا آرٹیکل وہ تھا ریمنڈ ڈیوس کے اوپر، کہ اس کو، اور میں پہلی شخص تھی کہ یہ واقع ہونے کے اگلے دن میرا آرٹیکل لگ چکا تھا، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خون بہا معاف کے تحت قانون کے یہ چلا جائے گا، بندہ کلیئر ہو جائے گا کیس سے۔ تو وہاں پہ گورے جو تھے وہ مختلف فورمز پہ آ کے مجھ سے بہت سوال جواب، کیونکہ ہمارا یہ قانون انہیں سمجھ نہیں آیا، ان کے ہاں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے نا، ان کو یہ تھا جی اٹس اے مرڈر، تو آپ کیسے یہ بات کر رہے ہو؟ تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، پر ہوا وہی جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا۔ بٹ دیٹ ریئلی، اس نے میرا انٹرنیشنل لیول میں اسٹیچر بہت اونچا کر دیا۔
میں اخبارات میں ریگولر ویکلی کالمز لکھتی رہی. اس کے بعد سے ڈیلی ٹائمز میں میرے آرٹیکلز آنا شروع ہوئے اور کچھ عرصے بعد سچویشن انالیسس فرنٹ پیج پہ میں آ گئی ڈیلی ٹائمز کے. وہ بھی کافی وقت میرا چلا. اسی دوران جب میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں لکھ رہی تھی تو مجھے جو ایڈورٹائزنگ پہلے پڑھاتی تھی پھر مجھے میڈیا لاز ملا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو میڈیا لاز ہے اس میں کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی ایک جگہ مٹیریل نہیں تھا. تو میں نے بڑی محنت سے اپنے مٹیریل خود بناتی تھی. اور ظاہر ہے جب آپ لاز پہ بات کرتے ہیں تو اپڈیٹڈ آپ کو رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیس لاز پہ. تو میں نے کتاب لکھنی شروع کری, اے کمپیریٹیو انالیسس آف میڈیا اینڈ میڈیا لاز ان پاکستان. اور یہ جو کتاب تھی میری سنگ میل نے چھاپی, اور یہ کتاب 2012 میں چھپی. 2013 میں ہارورڈ لاء نے اس کو ایز اے ریفرنس بک ایکسیپٹ کیا, اور اس کے کچھ عرصے بعد شاید اسی سال کے آخر میں یا 2014 کے شروع میں, مجھے اب یاد نہیں ہے, ایچ ای سی نے, اس زمانے میں لغاری صاحب چیئرمین ہوتے تھے, انہوں نے اس کتاب کو تمام ان کالجوں میں یونیورسٹی میں جہاں میڈیا لاز پڑھایا جاتا تھا ادھر اس کا موجودگی مینڈیٹوری قرار دے دی. یہ کتاب کو نکلے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا, زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا. تو اس وقت سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کیونکہ بہت سارے کیسز میڈیا سے متعلق کورٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو لوگ میڈیا کے قوانین سے واقف ہیں, اور وہ لوگ یہ سارے جو میڈیا ہے اس کے قوانین کو ریویو کریں اور اس کو دوبارہ جانچیں, اور اگر ری رائٹ کرنا ہے تو کریں. تو یہ کمیٹی 6 مہینے کے لیے تشکیل کی گئی. اس میں میری بھی نومینیشن تھی, جاوید جبار کی میں نومنی تھی. اور یہ نیشنل اسمبلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کی, اس کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی. میرے لیے بڑا اچھا تجربہ تھا. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ لوگوں کو مفت میں بٹھا کر ٹائم ضائع کیسے کرایا جاتا ہے, اور جب کام اس سے کرانا ہے جس سے ہم نے کرانا ہے. پی ایم ایل این کی حکومت تھی, کام کرانا تھا جی عرفان صدیقی سے. اب وہاں ہمارے اپنے اپنے گروپس بنائے گئے تھے, مطلب میں الیکٹرانک میڈیا کی سائڈ پہ تھی, پھر کرمنل کی طرف جو لوگ تھے لائرز, کچھ ڈفرینٹ شعبوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا. اب وہ چین میل میں بتاتی تھی میں نے پورے لاز ری رائٹ کر دیے ہیں, مجھ سے کبھی کسی نے نہیں مانگے. اور اسی طرح باقیوں کے ساتھ بھی ہوا. جب میں ذرا سٹریس میں آئی اس بات کو لے کے تو ایک دو جو ممبر ساتھ تھے انہوں نے کہا, بڑے سینئر لائر تھے, میں تو خیر اتنا نہیں تھی سینئر, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں بس آرام سے دیکھیں, آپ کو ایک وہ پھنپھنا لگ گیا آپ کے کندھے پہ, اور خوش رہیں, اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ ضروری اتنا کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے, آپ تو سیریس ہو گئی. ارے بھائی اینی وے دیٹ ورک نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے, جو میری اتنی محنت تھی. اور اس نومینیشن کے ساتھ کچھ ہی وقت میں مجھے ایک ادارہ ہے جی, گروپ ہے بہت بڑا, جو ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہے, کامن ویلتھ انٹرپرینیورز کلب اس کو کہتے ہیں. تو اس میں مجھے اپروچ کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے میرا اپنے انٹرنیشنل آرٹیکلز اور تمام اخبارات کی وجہ سے لوکل اخبارات میں بھی میرا ای میل ایڈریس تو آتا ہی تھا, تو کوئی آج کل مشکل نہیں تب تک رہا تھا رابطہ کرنا. تو مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ ہم پاکستان کی طرف سے وی وانٹ یو ٹو بی این ایگزیکٹو ممبر آف دس انٹرپرینیورل کلب, جو میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. اور ظاہر ہے میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. میں نے جوائن کیا, کئی سال ممبر رہی. میں نے پاکستان میں پورا سیٹ اپ بنا کے دیا. اکراس دا ورلڈ آپ جو کامن ویلتھ کی کنٹریز ہے اس میں کون کدھر ہے کون نہیں, کانٹیکٹس بھی بہت ڈیولپ ہوئے, اور لوگوں کے رابطے بھی کروائے کہ بھئی اچھا آپ کو یہ امپورٹ کرنا ہے, ان کو یہ ایکسپورٹ کرنا ہے, ہمارے یہاں کون ہے, آپ کے یہاں کون ہے. سو اٹ واز اے ویری ایکسائٹنگ ایکسپیرئنس. لیکن اس کے بعد
میرا اپنا کام بہت بڑھ گیا، کچھ وکالت کی پریکٹس آئی، کچھ دوسرے کام آ گئے، تو لہٰذا میں نے پھر وہاں سے ریزائن کر دیا، مگر کئی برس میں ادھر بھی رہی۔ تو یہ تو تھا ناظرین کرام لکھنے لکھانے سے لے کر اور اس سے جڑے کچھ واقعات کا ایک سفر۔ آئی ہوپ میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا، لیکن پلیز یہ فرمائشی پروگرام تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔